बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज फिर मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मैं एक मज़दूर बंदा था, मैं अपनी बीवी का इलाज क्या करवाता, अखराजात ही पूरे नहीं कर पा रहा था। पिछले एक हफ़्ते से मैं मुसलसल अपनी बीवी का इलाज करवा कर अब खाली हाथ हो चुका था। मैंने अपने जानने वालों से उधार लेकर भी इलाज पर लगा लिया था। अब तो उधार वापस करने के काबिल भी नहीं रहा था। मैं सर पकड़कर बैठा हुआ था। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं अपनी बीवी को यूं मरता हुआ नहीं देख सकता था। मैंने जब अपने बच्चों पर नज़र डाली तो वो सहमे हुए से अपनी माँ को देख रहे थे। मैं अपने बच्चों को ऐसी अजियत में नहीं देख सकता था, इसलिए मैं फ़ौरन उठा और घर से निकलकर अपने एक रिश्तेदार की तरफ रवाना हुआ। मेरा वो रिश्तेदार बहुत पैसे वाला था और मैं उससे पहले भी एक बार अपनी बीवी के इलाज के लिए कर्जा ले चुका था, मगर मुझे उम्मीद थी कि वो दूसरी बार भी मुझे पैसे देने से इनकार नहीं करेगा। मैं उस वक्त अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाकर इस मसले से जान छुड़वाना चाहता था। मैं एक देहाती इलाके में रहता था, जबकि मेरा रिश्तेदार शहर के एक बेहतरीन इलाके में रहता था। मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते दिन डल गया था। जब मैं अपने रिश्तेदार के पास पहुँचा तो मैंने उसके चेहरे पर वाज़ेह नागवारी महसूस की। मैं शर्मिंदगी से ज़मीन में गिर गया, मगर मेरी मजबूरी थी। मेरी बीवी मरने वाली थी और मैं उसके इलाज के लिए अब कुछ भी करने को तैयार था। अपने रिश्तेदार के चेहरे पर नागवारी महसूस करके भी मैंने उसे अपना मसला बताया, मगर उसने मुझे साफ अल्फाज में कहा कि भाई, मैं तुम्हें पहले भी जो रकम दे चुका हूँ, मुझे उसके वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। मैं जानता हूँ तुम एक मजदूर पेशावर इंसान हो, अब तुम पर मजीद पैसे नहीं बर्बाद कर सकता। मैं बेयकीनी से रिश्तेदार को देख रहा था जिसने मुझे साफ अल्फाजों में इनकार कर दिया था। मेरी आखिरी उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। मैं उठकर वापस आ गया। मैं बाहर आया तो आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए थे। मुझे लगा कि अब आखिरी हल यही रह गया था। मैं घर जाकर अब अपनी बीवी की मौत का इंतज़ार करूं, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मगर तब जाने मेरे दिल में क्या समाई कि मैंने शहर में गाड़ियाँ और अमीर लोगों को देखकर अचानक एक गाड़ी में बैठे शख्स के सामने हाथ फैला दिया और उसे बोला कि भाई, अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करो, मेरी बीवी बहुत बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसा चाहिए। उस शख्स ने एक नज़र मुझे देखा और अपनी जेब से 100 रुपये निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए। मैं उसे दुआएं देता हुआ दूसरी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। इसी तरह रात हो जाने तक मैंने ढेरों लोगों के आगे हाथ फैलाए थे। कुछ ने मुझे ये कहकर रद्द कर दिया था कि ये तो तुम लोगों के पुराने ड्रामे हैं। मांगने के लिए कभी अपनी बीवी को बीमार कर देते हो तो कभी वालिदा और बेटी को। कुछ लोगों ने मुझे मेहनत से मजदूरी करने की तलकीन भी की थी। मैं अब किसी को तफसील नहीं बता सकता था। ज़रूरी नहीं था कि हर मांगने वाला ऐसे ही हो। मैंने कम उम्री से मजदूरी की थी। मैं आज इस मजबूरी से गुजर रहा था। मजदूरी से कमाए जाने वाले पैसों से मेरा काम नहीं बन सकता था। मैंने मजबूरी में उन सब की बातें सुनी, उनसे भीख मांगता रहा। रात तक मैंने पैसे इकट्ठे करके जब गिनती करना शुरू की है, मैं खुश हो गया, क्योंकि मेरे पास तकरीबन 10,000 हो चुके थे। मगर अभी भी मुझे 40,000 मज़ीद चाहिए थे। मैं सोचने लगा कि अगर मैं मज़ीद इसी तरह 2-3 रातें भीख मांगने में गुजार दूं तो यकीनन मेरे पास अपनी बीवी के इलाज के लिए पैसा जमा हो जाएगा। मैंने देखा था कि जहां कुछ लोग तंग दिल से थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुलकर अल्लाह के नाम पर देते थे। अभी दुनिया में नेक लोग बाकी थे। मैं अभी वहीं बैठा हुआ था कि एक चादर में छुपी हुई लड़की मेरे पास आई। मैं उस लड़की को देखकर ठिठक गया। वो लड़की बोली कि मैं तुम्हें काफ़ी देर से देख रही हूँ। तुम लोगों से भीख मांगते रहे और अब तुम पैसे गिनती कर रहे हो। क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है या फिर तुम पेशावर भिखारी हो? उस लड़की का सवाल मुझे गुस्सा दिला गया था। मुझे लगा कि वो लड़की मेरी बेइज्जती कर रही है। मैंने उसे कहा कि मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं मजदूरी करके कमा सकता हूँ, मगर इस वक्त मुझ पर ऐसी मजबूरी है कि मुझे एक साथ बड़ी रकम चाहिए और वो मुझे मजदूरी से नहीं मिल रही, इसलिए मुझे मजबूरन भीख मांगना पड़ रही है। मुझे ये एहसास रुला रहा था कि मैं एक अनजान लड़की के सामने अपने एक छोटे से अमल की सफाई पेश कर रहा था। तब वो लड़की बोली कि गुस्सा मत करो, मैं भी तुमसे यही पूछना चाह रही थी कि अगर तुम ज़रूरतमंद हो और तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें बदले में मेरा एक काम करना होगा। मैंने ठिठक कर उस लड़की को देखा। मुझे वाकई रकम की सख्त ज़रूरत थी। जितनी जल्दी पैसे मिल जाते उतना अच्छा था कि मैं अपनी बीवी का फ़ौरन इलाज करवा लेता। मैंने उस लड़की से कहा कि
میں تمہارا کام کرنے کو تیار ہوں، تم بس میری مدد کرو۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کتنے پیسے چاہیے۔ میں نے کہا کہ مجھے 40-50 ہزار تک کی رقم چاہیے، میں اپنی بیوی کا آپریشن کروانا چاہتا ہوں، وہ بہت بیمار ہے، مرنے والی ہے۔ لڑکی کی اگلی حرکت نے مجھے حیرت سے ساکن کر دیا۔ اس نے اسی وقت اپنا ایک بیگ کھولا اور وہاں سے 50 ہزار کی رقم نکال کر میری گود میں ڈال دی۔ میں ہکا بکا سا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ رقم تمہاری ہوئی، بس تم اس کے بدلے میرے ساتھ حلالہ کرو۔ اس لڑکی کے الفاظ پر میں پریشان ہو گیا۔ میں شادی شدہ مرد تھا جو اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ لڑکی مجھ سے حلالہ کے لیے بول رہی تھی۔ میں پرسوچ نظروں سے کبھی اس لڑکی کو دیکھتا تھا اور کبھی اپنی گود میں پڑی اس رقم کو، جس کے ذریعے میں ایک ہی دن میں اپنی بیوی کا آپریشن کروا کر اسے بچا سکتا تھا۔ اگر میں آج یہ سوچنے بیٹھ جاتا کہ میں اپنی بیوی سے بے وفائی کر رہا ہوں تو میری بیوی مر جاتی۔ میں نے اچانک فیصلہ کیا اور وہ رقم اپنے پاس محفوظ کر کے بولا کہ ٹھیک ہے، مجھے تمہارا مطالبہ منظور ہے، مگر تم یہ کام جتنی جلدی کرو اتنا ہی بہتر ہے۔ میری بات پر وہ لڑکی اشارہ کر کے چلنے لگ گئی اور بولی کہ ہمیں دیر نہیں لگے گی، تم ابھی میرے ساتھ چلو، میں نے نکاح کا انتظام کروا لیا ہے۔ میں بھی اس لڑکی کے پیچھے چل پڑا۔ مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا؟ اگر آج کی رات میں ہی فارغ ہو جاتا تو میں اگلے دن اپنی بیوی کا آپریشن کروا لیتا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ میں نے پیسے لینے کا بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ مجھے اگر میرے رشتہ دار نے ٹھکرایا تھا تو یہاں پر بہت سے لوگوں نے مدد بھی کر دی تھی، اور اب یہ لڑکی مل گئی تھی۔ یہ کوئی ناجائز کام بالکل نہیں بول رہی تھی۔ اگر اس کے شوہر کے ساتھ غلطی سے طلاق ہو چکی تھی تو اس سے بہتر اور کیا تھا کہ میری مدد سے وہ دوبارہ اپنا گھر بسا سکتی تھی، اور میں بھی اپنی پریشانی اس رقم سے دور کر لیتا، اسے اس کے شوہر کا دوبارہ ساتھ مل جاتا، مجھے میری بیوی کی زندگی مل جاتی، دونوں کی ہی مشکل آسان ہو جاتی۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں اس لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میری بیوی کو یہ بات پتہ چلی تو کیا وہ مجھے معاف کرے گی؟ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکیاں شاید اتنی اپنے شوہر کے لیے جذباتی نہیں ہوتی ہوں گی، مگر میری بیوی میرے لیے بہت زیادہ جذباتی تھی۔ ہم دونوں کی محبت کی شادی تھی۔ میری بیوی میری خالہ کی بیٹی تھی اور اس کے ماں باپ کی وفات اس کے بچپن میں ہی ہو چکی تھی۔ اس نے بہت برے حالات دیکھے تھے۔ اگر یوں کہا جاتا کہ اس نے زندگی میں صرف ایک انسان سے محبت کی تھی اور وہ میں تھا تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ فطرتاً وہ میرے بہت قریب تھی اور مجھے کسی سے بانٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنی بیوی کا جذباتی پن بھی جانتا تھا۔ اگر آج میری بیوی یہاں پر موجود ہوتی تو وہ مرنے کو ترجیح دیتی، مگر مجھے اپنی زندگی میں یوں بانٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رات کے پہر میں لڑکی کے ساتھ ایک گھر میں پہنچ گیا۔ وہ ایک بہت خوبصورت گھر تھا۔ لڑکی مجھے لے کر گھر کے اندر داخل ہوگی اور اپنے موبائل پر کسی کو فون ملاتی تیزی سے ہدایات دینے لگی۔ یقیناً وہ نکاح کا انتظام کر رہی تھی۔ اس کے اشارہ کرنے پر میں ایک طرف صوفے پر بیٹھ گیا۔ اپنی بیوی کی بیماری کی پریشانی تو اب بھی مجھے تھی، مگر میرے سر سے ایک بڑا بوجھ اتر چکا تھا کہ میں پیسوں کا کیسے انتظام کروں گا۔ اس لیے اس وقت مطمئن سا میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے فون بند کر کے مجھے دیکھ کر پوچھا، کیا تم نے رات کا کھانا کھایا ہے؟ میں نے لب بینچ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے اس کے پوچھنے پر بھوک کا احساس ہونے لگا۔ میں صبح کا اپنے دفتر سے نکلا ہوا تھا اور گھر پہ بھی اپنی بیوی کی پریشانی میں نے کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ اس لڑکی نے میرے لیے کھانے کا بندوبست کیا اور تب تک یہ 2-3 گواہ اور مولوی صاحب بھی گھر پر آ گئے۔ ہمارا اسی وقت نکاح ہوا اور وہ مرد یہاں سے لڑکی کو خدا حافظ بول کر وہاں سے چلے گئے۔ میں بے چین سا بیٹھا ہوا تھا۔ نکاح کر کے میں اس کے گھر بیٹھا ہوا تھا، مگر اب میری بیوی کے بارے میں سوچ سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ لڑکی میرے پاس آئی تو میں نے اسے اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ سوچ سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ لڑکی میرے پاس آئی تو اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں مرد ہو کر اتنا گھبرا رہا تھا جبکہ وہ میرے بالکل پاس بیٹھ گئی، جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ میں نے سنا تھا کہ حلالہ کرنے والی عورتیں بہت بے بس ہوتی ہیں۔ اپنے شوہر کے علاوہ خود کو کسی دوسرے مرد کے حوالے کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ نہ جانے اس لڑکی کا شوہر کون تھا جو منظر عام سے بالکل غائب تھا، اور وہ لڑکی یہاں اتنے اعتماد کے ساتھ ایک انجان مرد کو اپنے ساتھ نکاح کر کے لے آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی شہر کی روایت ہوگی، شاید یہاں کی عورتیں ایسی ہی بے باک ہوتی ہوں گی۔ میں سوچوں میں گم تھا کہ وہ لڑکی میرے پاس بیٹھی اور بولی کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اگر تم نکاح کر کے پچھتا رہے ہو تو فکر مت کرو، کل صبح تک تم فارغ ہوگے اور تم مجھے فوراً طلاق دے کر جا سکتے ہو۔ اس کے بعد
ہمارا کبھی سامنا نہیں ہوگا تو کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہوگی. اگر کبھی سامنا ہوا بھی صحیح تو نہ میں تمہیں پہچانوں گی نہ تم مجھے پہچاننا. اگر تم گھر بار والے ہو اور اس فکر میں مبتلا ہو کہ تمہاری بیوی کو کیسا محسوس ہوگا تو پریشان مت ہو. تم اپنی بیوی کو کچھ مت بتانا. تم یہ صرف ایک بے بس لڑکی کی مدد کرنے کے لیے کر رہے ہو. اس لڑکی کی باتوں سے مجھے بہت ڈھارس ملی اور میں نے اس سے کہا کہ میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. تمہارا شوہر کون ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ تم حلالہ کر رہی ہو؟ کیا وہ تمہارے ساتھ دوبارہ شادی کرنے کو تیار ہے؟ میرے سوال پر اچانک وہ لڑکی بالکل گمسم ہو گئی. مجھے لگا کہ میرے سوال نے اس کے کوئی زخم ادھیر دیے ہوں. میں شرمندہ ہونے لگا اور اس سے پہلے کہ میں معذرت کرتا اچانک وہ لڑکی سپاٹ سی لہجے میں بولی کہ تمہیں اپنے پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے. تمہیں پیسہ ملا ہے، اب تم کام کرو اور مجھ سے ذاتی سوالات مت کرو. اس لڑکی کے اچانک لہجہ بدل لینے پر میں حیران ہوا تھا، مگر اس کے بعد میں نے زبان بند کر لی اور ایک پوری رات اس لڑکی کے ساتھ کوئی نہ کوئی سوال جواب کرتے ہی گزاری تھی. اگلی صبح میری معمول کے مطابق صبح آنکھ کھل گئی کیونکہ میں فجر کی نماز پڑھنے کا عادی تھا اور ایک مزدور انسان تھا. مجھے اکثر فجر کے وقت مزدوری کے لیے جانا پڑتا، اس لیے میری عادت زیادہ دیر سونے کی نہیں تھی. میں اٹھ کر غسل کرنے کے ارادے سے ابھی باتھ روم کی طرف جا ہی رہا تھا کہ میری نظر اس لڑکی پر پڑی. وہ لڑکی لاپرواہ سی بستر پر سوئی ہوئی تھی. میں نے فوراً اپنی نظر اٹھانی چاہی مگر میری نظر ایک جگہ پر ٹھٹک گئی. اس کے وجود کو دیکھ کر میں کتنی دیر حرکت نہیں کر پایا تھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا. مجھے بالکل احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. اگر وہ لڑکی جاگ رہی ہوتی تو یقیناً میری حرکت کو بہت غلط سمجھ لیتی، مگر میں تو اس لڑکی کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے کیسے دیکھ رہا تھا. مجھے بالکل احساس ہی نہیں ہوا مگر میں تو اس لڑکی کے جسم کو کسی اور وجہ سے دیکھ رہا تھا. بلا شبہ وہ لڑکی بڑی حسین تھی، بہت صاف رنگت کی مالک تھی اور کسی کو بھی بٹکانے کی صلاحیت رکھتی تھی. مگر اس وقت میں سوئی ہوئی لڑکی کو جس وجہ سے دیکھ رہا تھا اسے سوچ سوچ کر میرا دماغ جنجنا گیا تھا. نماز قضا ہونے کا سوچ کر میں فوراً غسل کرنے چلا گیا اور نماز ادا کر کے فارغ ہوا تو ایک بار پھر بستر پر نظر ڈالی. وہ لڑکی ابھی بھی ویسے ہی سو رہی تھی. میرا کام ہو چکا تھا، پیسے میرے پاس موجود تھے. اس لڑکی نے مجھ سے رات کو ہی کہہ دیا تھا کہ تم صبح مجھے طلاق دے کر چلے جانا، مگر میں اس وقت طلاق دے کر جانے کی بجائے وہیں بیٹھا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا. یہاں تک کہ اتنی دنوں کی مسلسل پریشانی کے بعد آج پہلی بار میرے دماغ سے میری بیوی نکل چکی تھی، بلکہ میں اس لڑکی کو سوچ رہا تھا. میں کتنی دیر ویسے ہی بیٹھا رہا یہاں تک کہ دن نکل گیا اور وہ لڑکی بھی کسمسا کر جاگ گئی. میں اسے اسی طرح ہی دیکھتا رہا، نہ جانے اس کے جسم پر جو تھا اس کا کیا معاملہ تھا. مجھے شدید حیرت ہو رہی تھی آخر اس لڑکی کا راز کیا تھا. آنکھ کھول کر جب اس لڑکی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ چونک گئی اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر بولی کہ شاید تم میرے جاگنے کا انتظار کر رہے ہو. تمہیں مجھے جگا کر طلاق دے کر چلے جانا چاہیے تھا. میں عموماً دیر سے ہی اٹھتی ہوں. تمہیں اپنی بیوی کا آپریشن بھی کروانا تھا. لڑکی پریشانی سے بول رہی تھی. مجھے لگا وہ بھی نیند میں ہے کیونکہ اس نے خود کو چادر سے چھپایا نہیں تھا. تبھی وہ لڑکی بھی میرے مسلسل نظر خود پر محسوس کر کے بری طرح چونک گئی. پھر ناگواری سے بولی، تم اس طرح جم کر کیوں بیٹھے ہو؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ ہمارے درمیان کیا طے ہوا تھا؟ تم نے میرے ساتھ صرف حلالہ کرنا تھا اور مجھے طلاق دے کر یہاں سے چلے جانا تھا. اب تم اس طرح کیوں بیٹھے مجھے دیکھ رہے ہو؟ تم مجھے طلاق دو اور یہاں سے جاؤ. اب ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے. لڑکی مجھے سختی سے باور کروا رہی تھی. شاید اسے لگا کہ اسے دیکھ کر میری نیت خراب ہو چکی ہے. میں نے گہرا سانس بھرا اور اسے بولا کہ فکر مت کرو، میں اتنا کمزور نفس کا مرد نہیں ہوں کہ ایک رات میں تم پر جان وار بیٹھوں. میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت باوفا ہوں اور مجھے اپنی بیوی بہت عزیز ہے. میرے الفاظ پر وہ لڑکی گہری سوچوں سے مجھے دیکھنے لگی. میں نے اچانک اس لڑکی سے کہا کہ میرے یوں دیکھنے کی وجہ تمہارا جسم نہیں ہے. یہ تم بھی جانتی ہو کہ میں کیوں اس طرح ٹھٹک گیا ہوں. کیا تم مجھے بتا سکتی ہو یہ سب کیا ہے؟ میرے سوال پر اچانک اس لڑکی کو جیسے ہوش آیا. وہ پوری طرح گڑبڑا کر اپنی چادر خود پر لپیٹ گئی اور مجھے کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی کہ تم اپنی حد سے آگے مت بڑھو، یہ مسئلہ تمہارا نہیں ہے، تم یہاں سے جاؤ. مگر میں وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھا. میں نے اس لڑکی سے کہا کہ جب تک تم مجھے جواب نہیں دو گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. لڑکی میرے سوال پر پریشان ہوگی. اسے میں ایک سادہ سا مرد لگا تھا جو اس کے حکم کی تعمیل کرتا، جیسا وہ کہتی اور ویسا کر کے یہاں سے چلا جاتا. مگر میں اس وقت جس سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی اور پریشان تو میں بھی ہو چکا تھا. مجھے لگا کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہے. لڑکی بولی کہ کیا تمہیں واپس جانے کی جلدی نہیں ہے؟
تم نے اپنی بیوی کا آپریشن بھی کروانا ہے۔ میں بولا کہ مجھے اپنی بیوی کا آپریشن کروانا ہے، مگر میں یہاں سے جاتے ہوئے تمہیں طلاق دے کر نہیں جاؤں گا۔ تم بھی میری بیوی ہی رہو گی۔ میں جب تک تم سے سچ نہیں جان لوں گا میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ میری بات پر وہ لڑکی گھبرا گئی اور چیختے ہوئے بولی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، تم بھی نفس پرست مرد نکلے، تمہاری نیت آج مجھ پر خراب ہو چکی ہے۔ تم نے شاید اپنی پوری زندگی میں مجھ جیسی لڑکی نہیں دیکھی ہوگی جبکہ تمہیں میں اتنی آسانی سے مل گئی۔ وہ بولی کہ تمہیں اس کام کے پیسے ملے ہیں، اگر تم نے میرے ساتھ کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو میں یہ پیسہ واپس لے لوں گی۔ تو میں نے اسے بولا کہ میں نے تمہارا مطالبہ اور پیسے کو نہیں بلایا، نہ میں یہ بولا ہوں کہ ہمارے درمیان کیا طے ہوا تھا، مجھے سب یاد ہے اور میں اب بھی تمہیں طلاق دینے کو تیار ہوں اگر تم مجھے سچ بتا دو۔ وہ لڑکی میری ضد پر بری طرح زچ ہو گئی اور بولی کہ میں پاگل تھی کہ تم جیسے مرد کو خود پر سوار کر بیٹھی، تم مجھے خواہ اپنی بیوی سمجھ کر روب جا رہے ہو جبکہ ہمارے درمیان صرف حلالہ کی بات ہوئی تھی۔ میں نے مضبوط لہجے میں بولا کہ تمہیں چھونے پر اپنا ارادہ نہیں بدلا ہے، لیکن اس وقت میں یہاں سے جا رہا ہوں، اپنی بیوی کا پہلے علاج کروانا چاہتا ہوں، تم خود ہی دیر کر رہی ہو، میں نے یہ گھر دیکھ لیا ہے، میں یہاں پر دوبارہ واپس آؤں گا۔ اگر تم نے اس گھر سے کہیں جانے کی کوشش کی تو تم خود ہی پھنسو گی، کیونکہ تم اب بھی میرے نکاح میں ہو اور تم یہ سب جانتے ہوئے اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جا سکو گی۔ میں نے اسے کہا کہ پریشان نہیں ہو، میں ایسا ویسا مرد نہیں ہوں، نہ ہی میری تم پر کوئی نیت خراب ہوئی ہے، میں اپنی بیوی سے واقعی بہت محبت کرتا ہوں، مجھے صرف سچ جاننا ہے، اسے جاننے کے بعد میں تمہیں فوراً طلاق دے دوں گا۔ مجھے بھی تم سے مزید کوئی واسطہ نہیں رکھنا، تم جہاں بھی جاؤ میرے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ لڑکی میری باتوں سے پریشان ہو گئی، مگر اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مجھے کوئی بھی بات بتانے سے کترا رہی ہے۔ میں پلٹ کر وہاں سے چلا گیا اور لڑکی مجھے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر میں نے اس کی کوئی آواز کا جواب نہیں دیا۔ تو میں بری طرح الجھا ہوا سا وہاں سے روانہ ہوا اور ایک ٹیکسی لے کر اپنے گھر پہنچا۔ میری بیوی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور بچے رو رو کر بے حال ہو چکے تھے۔ میری بیوی مجھے بیگی آنکھوں سے دیکھنے لگی، اسے یہی لگ رہا تھا کہ میں اسے چھوڑ کر جا چکا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کو ٹیکسی میں لٹایا اور اپنے بچوں کو وہیں قریب گھر میں رہنے والی اپنی خالہ کے پاس چھوڑ کر میں اپنی بیوی کو شہر لے آیا۔ اسے ہسپتال میں داخل کروا کر میں نے اپنے آپریشن کی رقم جمع کروائی۔ ڈاکٹر نے فوراً اس کا آپریشن شروع کر دیا۔ میں پورا دن وہیں بیٹھا رہا اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اپنی بیوی کی پریشانی کے ساتھ ساتھ میرے دماغ پر وہ لڑکی بھی بری طرح سوار تھی۔ اس لڑکی کا جسم یاد آ رہا تھا جو میں اس کے جسم پر دیکھ چکا تھا، وہ بات مجھے بھول نہیں رہی تھی، میں چاہ کر بھی خود کو سوچنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ میں نے خود کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اس لڑکی کو طلاق دے کر جان چھڑا لوں، میرا اس سے مسئلہ نہیں ہے، مگر میں ایسا نہیں کر پایا تھا۔ دن کے دوسرے حصے میں 4-5 گھنٹوں کے ایک صبر آزما انتظار کے بعد ڈاکٹر نے مجھے خوشی کی نوید سنائی کہ میری بیوی کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور وہ اب صرف دواؤں کے زیر اثر پرسکون نیند سو رہی ہے۔ میں خوش ہو گیا، میں نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ ہدایت دیتے ہوئے سمجھایا کہ اب 2-3 دن میری بیوی کو ہسپتال میں ہی رہنا ہوگا تاکہ ہم اس کے چیک اپ وغیرہ کرتے رہیں۔ فیس میں پہلے ہی جمع کروا چکا تھا، مجھے مزید پریشانی نہیں رہی تھی۔ بیوی نے ابھی کئی گھنٹے نیند میں ہی پڑے رہنا تھا، ڈاکٹر مجھے یہ بات بتا چکا تھا۔ میں وہاں ہسپتال سے نکلا اور فوراً اس کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ شاید وہ لڑکی وہاں سے بھاگ چکی ہو، مگر جب میں اندر گیا تو یہ دیکھ کر مجھے سکون ہوا کہ وہ لڑکی اب بھی وہیں موجود تھی۔ وہ سر پکڑے سوچوں میں گم بیٹھی تھی اور مجھے اسے دیکھ کر بالکل حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک اسی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی پریشانی بجا تھی جو میں اس کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس نے کیوں یہ حلالہ کیا تھا، یقیناً اس کا شوہر دوبارہ نکاح کے لیے جلد بازی کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ لڑکی تیر کی طرح میری طرف پہنچی اور میں چیختے ہوئے بولی کہ مجھے طلاق دو ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ اگر تم نے مزید مجھے اپنے ساتھ لٹکائے رکھا تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ تمہیں مار کر مجھے بیوہ کر دیا جائے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرا شوہر کوئی عام انسان ہے؟ اس لڑکی کے الفاظ پر میں دنگ رہ گیا۔ صبح رو رو کر پاگل ہو رہی تھی اور غصہ کر رہی تھی، اب مجھے دمکانے لگی تھی۔ میرا خیال بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اگر اللہ نے میری موت رکھی ہے تو مجھے موت آ جائے گی، اور اگر میری زندگی باقی ہے تو چاہے اس کا شوہر کچھ بھی کر لے میں زندہ ہی رہوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اب بھی تم سے وہی بات کروں گا، تم مجھے سب بتا دو تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مگر وہ لڑکی مجھے کچھ بتانے کو تیار نہیں ہوئی اور پریشان ہوتی رہی۔ مگر اس بار میں بھی ڈر چکا تھا کہ ایسے اس لڑکی کو جانے نہیں دوں گا کہ پہلے روز جب میں نے اس لڑکی کا وجود دیکھا تھا تو میں بری طرح گھبرا گیا تھا۔
उस लड़की की पुश्त पर ब्लेड से लिखाई की हुई थी और वो अल्फाज मुझे दंग कर गए थे, जो कि वहाँ उसकी पुश्त पर हलाला के नंबर लिखे हुए थे और आखिरी नंबर था कि 7वां हलाला, यानी मैं उस लड़की का 8वां हलाला करने वाला मर्द था। मुझे ये बात उसी रोज़ से बुरी तरह चुभ रही थी। मेरी इंसानियत ये गवारा नहीं कर रही थी कि मैं उस लड़की को यूं ही छोड़ देता। मैं जानता था कि वो लड़की खुद अपने वजूद पर वो अल्फाज नहीं लिखती होगी। यकीनन कोई और था जो उसके साथ ऐसा कर रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि उसका शोहर ही हो सकता था। इसके बाद पूरे 7 रोज़ मेरी बीवी अस्पताल में बेहतरी की तरफ माइल होती रही और मैं उसी लड़की के सर पर सवार रहा था। मैं उसे तलाक न देने की कसम खा ली थी। पूरा हफ्ता गुजर जाने के बाद भी जब मैंने उस लड़की का मुतालबा नहीं माना और अपने अल्फाज पर कायम रहा, तो 7वें रोज़ उस लड़की ने रोते हुए मुझे सब सच बता दिया। उसने बताया कि वो एक दरमियानी तबके के घर से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है और वो लड़का उसके स्कूल में पढ़ता था। दोनों को मोहब्बत हुई और शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद वो उसे हर किस्म की अजियत देने लगा और रोज़ाना उस पर तशद्दुद करता। जब वो चीखती तो वो बहुत खुश होता। वो बोली कि मेरी शादी को मुश्किल साल हुआ है, मगर मेरा शोहर न जाने कितनी बार मुझे जानबूझकर तलाक देकर दूसरे मर्दों के हवाले कर देता है और सख्ती से बोलता है कि मैं हलाला करके उसके पास आऊँ, और जब मैं हलाला करके उसके पास पहुँच जाऊँ तो ब्लेड से मेरी पुश्त पर हर हलाले का नंबर दर्ज कर देता है। मैं तकलीफ से चिल्लाने लगती हूँ तो खुशी से कह के लगाता है। न जाने उसे कैसे मुझे तकलीफ देकर तस्कीन मिलती है, लेकिन मैं गरीब की बेटी हूँ। मेरी और भी बहनें हैं। अपने घर वालों की हिफाजत के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि इस मर्द से कोई मुकाबला नहीं कर सकती और वो पैसे वाला और बाख्तियार है। वो बोली कि इस बार भी वो मुझे तलाक देकर बिनोने मुल्क चला गया था। उसके आने में चंद दिन बाकी हैं, तो मुझे तलाक दे दो ताकि वो मुझे और तुम्हें कुछ ना कहे। मैंने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मगर वो मेरी मदद लेने को तैयार नहीं हुई और बोली तुम मुझे फ़ौरन तलाक दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अगर तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की तब भी ये मेरी दूसरी बहनें और घर वाले इस मर्द के अताब का निशाना बनेंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती। मजबूरी है, मैं गरीब की बेटी हूँ, मेरी और बहनें भी हैं। अपने घर वालों की हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। इस मर्द से कोई मुकाबला नहीं कर सकती। वो ज़हनी मरीज़ ज़रूर है, लेकिन उसके पास पैसों की ताकत भी है। वो बोली कि इस बार तुम मुझे तलाक दो, और मजबूरन मुझे उस लड़की को तलाक देना पड़ी। मैं उदास सा वहाँ से वापस आ गया। अपनी बीवी को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर मैं घर ले गया, मगर मेरे दिमाग से वो लड़की नहीं निकली थी। मुझे उसके लिए बहुत अफसोस हो रहा था। चंद दिन बाद मैं दोबारा उसके घर में गया। मैं एक आखिरी बार उस लड़की से मिलना चाहता था, मगर तब मुझे वहाँ गेट पर खड़े चौकीदार ने बताया कि वो लड़की मेरे जाने के बाद पीछे खुदकुशी करके खुद को मौत के हवाले कर गई थी, और जो मुझे समझा रही थी कि अपने घर वालों की हिफाजत के लिए वो मज़ीद कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठाना चाहती। शायद खुद दुनिया से इतनी थक चुकी थी कि सोचे समझे बिना ही अपनी जान ले बैठी। वो शायद नवे हलाले के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी को नवे हलाले पर तरजीह दी थी। मैं थके थके कदमों से वापस आ गया। मेरी ज़िंदगी इस हलाले के बाद से अच्छी गुजर रही थी। मेरी बीवी अब ठीक हो चुकी थी। मैंने अपनी बीवी को कभी उस लड़की के बारे में नहीं बताया था, मगर मुझे उस लड़की का ख्याल अब भी अक्सर आता रहता है, और इस बात को 10 साल गुजर चुके हैं। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची और सबकआमूज़ कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।